अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। महरम ने डबडबाई नज़रों से उसकी जानिब देखा जो अब अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। मैं सच में मर जाऊंगी खान, वो रोते हुए चिल्लाई थी। बेखबरी के बावजूद भी शायद वो हर औरत की तरह छोटी ही रखती थी, इसलिए जरखान की बातें सुनकर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर तुमसे दूर रहा न जाना तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगा, जरखान ने पलटकर संजीदगी से कहा। यानी वो अपने और उसके बेरंग रिश्ते में कौसो खजा के रंग भरने का सोच चुका था। महरम ने घबराकर निगाह चुरा ली। दिल मामूल से हटकर धड़कने लगा था, जबकि उसकी हालत से बाखबर होने के बावजूद जरखान इत्मीनान से शर्ट पहनकर अब शर्ट के बटन बंद कर रहा था। चलो नीचे चलते हैं, मुझे भूख लग रही है, आओ डिनर करते हैं, दरखान ने नरमी से कहा था। महरम ने खफगी से उसकी जानिब देखा। दरखान उसकी नाराजगी पर हौले से मुस्कुरा दिया। यानी तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रह रह कर मर जाऊं? उसका मूड खराब देखकर वो आहिस्तगी से पूछ रहा था। महरम ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। खान, महरम की आवाज भर आ गई। जरखान का दिल पिघल गया। रो मत हनी, मजाक कर रहा था यार, उसने बेबस होते हुए कहा। अपने दिल को मार लिया था आज। वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके गुलाबी चेहरे को नरम निगाहों से देखते हुए वो सोच रहा था कि यह वही चेहरा है जिस पर पहली मुलाकात में उसने बेदर्दी से थप्पड़ दे मारा था। और आज इस चेहरे को तकलीफ पहुंचाना तो बहुत दूर की बात थी, वो अपने बेताब लबों की शिद्दत से भी उसे बचाना चाहता था। हाँ, वो जानता था कि महरम उसके लबों का लम्स, उसके मजबूत हाथों का इस्तेकाक, उसके कुर्ब की तपिश कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इसीलिए तो अब तक उससे दूर था। वो कैसी मजबूरी थी, कैसी जानलेवा दूरी थी वो। उसे साथ लिए सीढ़ियां उतर रहा था। दरखान के मुस्कुरा देने से महरम हल्की फुल्की सी हो गई थी। अलबत्ता दरखान अली अब्बासी का दिल जरूर बुझ गया था। चेहरे पर मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, या रोज गरजते हो, बरस जाओ किसी दिन, राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पर मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन, पैरों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूं, बादल की तरह झूम के घर आओ किसी दिन, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन, गुजरे जो मेरे घर से तो उड़ जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन, मैं अपनी हर एक सांस उसी रात को दे दूं, सर रख कर मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। अमजद इस्लाम अमजद की यह गज़ल, जो अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में एक दो बार ही पढ़ी थी, आज अचानक याद आई थी। जाने कैसे जहन में रह गई थी, जो आज यूं याद आ गई। महरम उसके सामने बैठी डिनर कर रही थी, मगर वो उसे नजरअंदाज किए अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। इसलिए नहीं कि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए अभी तक दिल में तलातुम बरपा था। गुजरे 2 माह में आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो उससे बेनियाज बना बैठा था। महरम ने शिद्दत से ये बात महसूस की थी। जिमल ने उसे पुकारा था, उसके नाम से, वो नाम जिस नाम से उसे घर में कोई नहीं पुकारता था। अली ने नागवारी से उसकी जानिब देखा, हाथ में पकड़ा जूस का गिलास डाइनिंग टेबल पर पटका। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे इस नाम से बुलाने की? आप मेरी मोमी नहीं हैं, सिर्फ डैड की वाइफ हैं, और ये नाम मुझे मेरी मोमी ने दिया था। तो आइंदा मुझे इस नाम से मत बुलाइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठहर ठहर कर संजीदगी से बोलता, वो जाने अपने अंदर कितनी तलखी समेटे हुए था। एक पल को विमल खामोश सी हो गई, फिर नरमी से गोया हुई। मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ, इस लिहाज से तुम्हारी मॉम भी हूँ, बस समझने की बात है, अगर तुम समझो तो। मुस्कुराते हुए बोलती विमल ने बात अधूरी छोड़ दी। फातिमा को अली ने सर उठाकर अपने दाएं तरफ खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। मैं समझना नहीं चाहता, ये बात अच्छे से समझ लें आप, अली ने तनफ़्फ़ुर से कहा। अपनी मासूम आंखों के बरक्स वो अपने होठों से बहुत सख्त लफ्ज़ बोल रहा था,
برا منانے کے بجائے زمل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم سمجھ جاؤ گے۔ وہ پر یقین تھی۔ فی الوقت تو آپ یہاں سے چلی جائیں پلیز، ورنہ میرے لیے ناشتہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رخ موڑ کر اس نے سرد مہری سے کہا، میں تمہیں سرو کرنے کے لیے یہاں کھڑی ہوں نا۔ زمل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہمارے گھر میں یہ کام ملازمائیں کرتی ہیں۔ آپ کا ارادہ ملازمہ بننے کا ہے کیا؟ ویسے آپ امپلائی ہی تو تھیں میرے ڈیڈو کی۔ پتہ نہیں کیا جادو چلایا کہ گھر تک آ گئیں۔ وہ تلخی سے بولتا زمل کے دل پر ضربیں لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر وہ بڑے ضبط سے مسکرائی تھی۔ لیکن جہاں سے میں آئی ہوں وہاں مائیں خود اپنی اولاد کو سرو کرتی ہیں جیسے میں تمہیں کر رہی ہوں۔ زمل کے نرمی سے کہنے پر وہ ایک جھٹکے سے اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ آپ کے یوں بار بار یہ جھوٹا لاڈ اور نرمی جتانے سے آپ میری موم کی جگہ نہیں لے پائیں گی۔ ڈیڈو کی زندگی میں بھلے ہی لے چکی ہیں، مگر میری زندگی میں کبھی نہیں، دھیمی مگر سرد آواز میں کہہ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زمل نے تعصب سے جاتے ہوئے علی کو دیکھا، مگر وہ دل ہی دل میں پر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ علی کا دل جیت ہی لے گی۔ ملازماؤں کو ڈائننگ ٹیبل سمیٹنے کا کہہ کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر تکیے کے نیچے رکھا موبائل جانے کب سے چیخ رہا تھا۔ زمل سرد سے بیڈ کی طرف بڑھی اور موبائل ہاتھ میں لے کر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ زمل کی کال ریسیو کرتے ہی دوسری جانب ندا بولی تھی، وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زمل نے خوش دلی سے کہا، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ کو ایک خوشی کی خبر دینی تھی، میں نے ابھی تک ان کو بھی نہیں بتایا، سوچا پہلے آپ کو بتاؤں۔ ندا کی شرمیلی سی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ زمل کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں خود ہی گیس کر لوں کیا؟ زمل نے شرارتاً پوچھا۔ دوسری جانب ندا کھلکھلائی تھی، نہیں، میں بتا دیتی ہوں، آپ پھوپھو بننے والی ہیں۔ بتاتے ہوئے وہ ہکلا گئی۔ زمل نے بے ساختہ کہکا لگایا، ماشاءاللہ، یعنی اب میرا چھوٹا سا بھائی ابا بن جائے گا؟ کہہ کر وہ خوش دلی سے ہنسی تھی۔ جی بالکل، اور چھوٹے نہیں ہیں، وہ پوری توپ چیز ہیں آپ کے بھائی صاحب۔ رہا نہیں جاتا ان سے میرے بغیر، مگر مجال ہے جو کبھی اظہار محبت ہی کر دیں۔ وہ مصنوعی آہ بھر کر بولی۔ زمل ہنستی چلی گئی۔ ایک بار میں پھپھو بن جاؤں، پھر اس کو یہ فوج والی نوکری سے فارغ کروا دیں گے۔ فکر نہ کرو، پھر وہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ جب پاس رہے گا تو اظہار محبت بھی کر ہی دے گا۔ زمل نے شفقت سے کہا، ہم تو راہوں میں بچھے ہیں، ان کی منتظر ہیں دل و جان سے کہ کب وہ اظہار کریں۔ ندا نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمل کو اس کی کھنکتی آواز سے اس کی دلی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تمہارے کان تو میں آج شام میں آ کر کھینچتی ہوں نا، دن بہ دن بے شرم ہوتی جا رہی ہو۔ زمل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ہائے سچی آ رہی ہیں آپ؟ ندا پرجوش سی پوچھ رہی تھی۔ زمل ہنس پڑی، ہاں، اب تم نے خبر ہی ایسی سنائی ہے کہ آنا ہی پڑے گا۔ بس تم سے بات کر کے حسن کو کال کرتی ہوں، انہی کے ساتھ آؤں گی، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ زمل نے آہستگی سے کہا۔ ندا نے حسن کے ذکر پر لمبا سا او کیا، بدلے میں زمل نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اچھا یہ بتاؤ امی کہاں ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ زمل نے پوچھا۔ امی اپنے کمرے میں ہیں اور اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہیں وہ۔ کرواتی ہوں آپ کی بات، ایک منٹ، ندا نے جواب دے کر اگلے ہی منٹ سلمیٰ جہاں کو فون پکڑا دیا۔ زمل خوش دلی سے ان سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا دل ندا کی دی گئی خوشخبری سن کر اچھل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے گود میں لیپ ٹاپ رکھے فائنینشل سٹیٹمنٹ چیک کر رہا تھا جب بیڈ کے دوسرے کنارے پر ٹکی محرم نے اسے پکارا تھا، خان، دھیمی مترنم آواز۔ ہوں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے ہی زرخان نے اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ میری مومی کو موم کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی اپنی مومی کدھر ہیں؟ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے اسکول میں پڑھنے والی پریپ کلاس کی بچی اپنے ساتھ بینچ پر بیٹھی اپنی کلاس فیلو کو کہہ رہی ہو کہ تم روزانہ میرا لنچ کیوں کھاتی ہو؟
تمہارا اپنا کہاں ہے؟ محرم کے سوال پر زرخان نے ایک پل کو گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ تم میرے ڈیڈ کو ڈیڈ کیوں کہتی ہو؟ زرخان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ انہیں ڈیڈ کہتے ہیں، محرم نے بنا اٹکے جواب دیا۔ لیکن وہ تو میرے ڈیڈ ہیں، تمہارے تو نہیں ہے نا؟ زرخان کا انداز سنجیدہ مگر لہجہ نرم تھا۔ آپ بھی تو میرے ہی ہیں خان، تو جو کچھ آپ کا ہے وہی میرا ہے۔ زرخان کو اس سے اس قدر سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ محرم کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تو کیا تم میری نہیں ہو؟ تم بھی تو میری ہی ہو جانم۔ تو تمہاری مومی ہیں وہی میری مومی ہیں۔ اس کی طرف رخ موڑے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، خان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کی ریئل مومی، میں ان کا پوچھ رہی ہوں نا۔ محرم کنفیوز ہونے لگی۔ جب میں 8 سال کا تھا تب میری موم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے ذکر پر زرخان کا لہجہ اسپاٹ تھا، انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ او ویری سیڈ، محرم نے ہونٹ مروڑ کر کہتے ہوئے تأسف کا اظہار کیا۔ زرخان کا دل اس کے لبوں کی حرکت کے ساتھ مچل اٹھا، جسے ڈپٹتے ہوئے اس نے اپنی نگاہ چرا لی۔ ناٹ فار می، محرم کے افسوس کے جواب میں زرخان بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا آپ نے خان؟ محرم نے بنویں سکیڑ کر پوچھا۔ سبز آنکھوں کی چمک بڑی سحر انگیز تھی۔ اف، اس کی یہ ادائیں! زرخان نے دل میں خود کو کوسا تھا، بھلا وہ کب سے اس قدر بے خود ہونے لگا تھا۔ کچھ بھی نہیں، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دوبارہ نگاہ جما کر اس نے نرمی سے کہا۔ محرم نے کچھ دیر تو اس کی مصروفیت کو تحمل سے برداشت کیا، پھر جب صبر جانے لگا تو اس نے پھر سے زرخان کو مخاطب کیا۔ خان، اپنے شفاف ناخنوں پر نگاہ جمائے اس نے ہولے سے پکارا، ہم؟ زرخان نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ محرم کا دل بھر آنے لگا۔ کیا تھا اگر وہ کہہ دیتا، جی خان کی جان، مگر وہی سڑا ہوا ہم۔ محرم نے دل ہی دل میں خفگی سے سوچا، وہ ڈیڈ کب آ رہے ہیں؟ محرم نے بجھے دل سے پوچھا۔ اب جب پکارا تھا تو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ کل میری بات ہوئی تھی ان سے، کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ ویک میں آ جائیں گے۔ سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے محرم کی طرف دیکھا، جو نگاہ جھکائے کچھ بیزار سی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محرم اس کے فارمل رویے کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہے، مگر اب وہ اس کی طرف پیش قدمی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ محرم، اسے خاموش بیٹھے دیکھ زرخان نے نرمی سے پکارا۔ محرم نے اداسی سے اس کی جانب دیکھا۔ زرخان پشیمان ہونے لگا۔ تم ہاسپٹل نہیں جا رہی خان؟ کل بھی مومی سے بہت ڈانٹ پڑی تھی، اور ابھی آپ ٹھیک تھوڑی ہوئے ہیں۔ جب ہو جائیں گے تب ہم دونوں ساتھ جایا کریں گے نا؟ محرم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں تو ابھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تم گھر رہو گی تو بور ہو جاؤ گی، بہتر یہی ہے کہ تم ہاسپٹل چلی جاؤ، زرخان نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ محرم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کمر جلی ہوئی ہے نا آپ کی، کہیں نہیں جائیں گے آپ؟ میں بھی گھر ہی رہوں گی، ڈانٹ نہیں کھانی مجھے مومی سے، میں آپ کے بغیر ہاسپٹل نہیں جاؤں گی۔ خان، محرم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ اب اگر کمر جلی ہے تو کیا بزنس کو نہ دیکھوں، کروڑوں کا نقصان کر لوں؟ زرخان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ پچھلے 2 دنوں سے گھر رہ کر بھی تو دیکھ رہے ہیں بزنس کو، ہر وقت تو یہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فون کرتے ہیں کبھی کسی کو۔ بخش سے بھی بریک ڈانس کروایا ہوا ہے آپ نے، وہ بیچارہ کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی آفس میں۔ میں بتا رہی ہوں خان، آپ کہیں نہیں جا رہے، بس۔ وہ پیور بیویوں کے انداز میں تیز تیز بولتی چلی گئی۔ زرخان نے مسکراتی نظروں سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ میرا جانا ضروری ہے ہنی، تم بھلے ہی ہاسپٹل مت جاؤ، مگر میں نے جہاں جانا ہے وہاں ضرور جاؤں گا، بلکہ جا رہا ہوں۔ لو، کال بھی آ رہی ہے، اس نے شور مچاتے موبائل کو سائلنٹ پر لگاتے ہوئے کہا۔ محرم کو لگا وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ خان، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ مت جائیں نا پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ محرم بھی جھٹ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کوٹ پہنتے ہوئے زرخان نے ایک سنجیدہ نگاہ محرم کے غصے سے لال ہوتے چہرے پر ڈالی۔
ہنی، تم ہر بار یہی ضد کیوں کرتی ہو؟ مجھے جانے سے کیوں روکتی ہو؟ خود تو تم نے ویسے بھی فاطمہ موم کے ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے، تو پھر ابھی سے میری عادتیں کیوں خراب کر رہی ہو جانم؟ زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ محرم کی سبز آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس سے نکاح سے پہلے کہی گئی اپنی بات یاد آئی۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گی میں گڈے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، ڈن؟ اور پھر بدلے میں زرخان نے ہی تو ڈن کہا تھا۔ محرم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زرخان کا چہرہ دیکھا۔ زرخان کو اس پر پیار آنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے زرخان کی توجہ، نرمی، اس کے لمس کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ مجھے جانے دیں گے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زرخان کا دل چاہا اسے سینے سے لگا کر کہہ دے، کبھی نہیں میری جان، مگر اس نے خود پر پہرے بٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں گھسا لیے۔ ابھی تم مجھے جانے دو نا، جب وہ وقت آئے گا تب میں تم سے نبٹ لوں گا، کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تھا، پھر آہستگی سے اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے روتا چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل تھا۔ قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، جبکہ روتی ہوئی محرم تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ محض 2 دنوں میں ہی اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر وہ درستگی سے بولی تھی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے عادت ہی کہاں تھی ان بے رخیوں کی؟ کہاں عادت تھی اپنی بات کے رد کیے جانے کی؟ رونا تو بنتا تھا نا، تکلیف تو لازم بات تھی نا۔ زرخان نے حیرت سے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ آج تک کسی نے اتنی جرأت نہیں کی تھی کہ زرخان علی عباسی کے کالر کو ہاتھ لگانے کا سوچ بھی لیتا، اور آج وہ لڑکی اس کے کوٹ کا کالر دبوچے کھڑی تھی، رو رہی تھی، اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی چاہت میں مبتلا کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اس کی چاہت کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج محرم افندی انتہا کے قریب تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تماشا دیکھ رہے ہیں آپ میرا؟ مجھے رلا رہے ہیں آپ؟ میں رو رہی ہوں، مجھے چپ نہیں کروا رہے آپ؟ مجھے چپ کروائیں خان، مجھے چپ کروائیں نا، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جائیں۔ اپنی مٹھیوں میں اس کے کوٹ کا کالر جکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرخان کی برداشت جیسے ختم ہونے کو تھی۔ وہ لڑکی، وہ جو اس کے دل کی ملکہ بن بیٹھی تھی، آج اس کے قریب تھی، اس کی توجہ کے لیے رو رہی تھی۔ وہ کیوں کر اسے تکلیف دے سکتا تھا؟ زرخان نے نرمی سے اس کا گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور محبت سے اس کے آرزوں پر بکھرتے موتی اپنے لبوں سے چن لیے۔ محرم نے جذبے لٹاتی نظروں سے زرخان کی اس عنایت پر اس کی جانب دیکھا، جو اب نرمی سے اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ محرم کے دل کی دھڑکنیں جھومتی ہوئیں اپنے معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگیں۔ خان، اس کے لب آہستگی سے واہ ہوئے تھے۔ زرخان نے اس کے کان پر اس کے سنہری بال ہٹائے۔ شش، کچھ مت بولو، تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے جانب۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زرخان نے اس کے کان کی لو پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھ دیے۔ محرم کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر زرخان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زرخان نے اپنے مضبوط بازو اس کی کمر میں حائل کیے اور اسے لیے بیڈ کی طرف آ گیا۔ یہاں بیٹھو، اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے زرخان نے نرمی سے کہا، اور خود اس کے پاس زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اگر اس وقت اس کے گھر کا کوئی ملازم یا حتیٰ کہ اس کا باپ بھی اسے یوں محرم کے قدموں میں بیٹھا دیکھ لیتا تو یقیناً محرم پر رشک کرتا۔ زرخان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ایک بھرپور نگاہ اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے پر ڈالی۔ ابھی صرف 1 بج رہا ہے، میں 3 بجے تک آ جاؤں گا، پھر آ کر تمہارے سارے شکوے، سارے گلے دور کر دوں گا جانم، مگر ابھی جانے دو پلیز، ورنہ میرا بہت بڑا لاس ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے گال پر پھیرتے ہوئے وہ معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی سنہری مائل شیو محرم کے نرم ہاتھوں کو ایک عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ چبھتا ہوا میٹھا لمس، محرم کی سانسوں کی رفتار اس کی قربت پر کچھ تیز سی ہونے لگی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنی جانب دیکھتے زرخان کی جانب دیکھا۔ اچھا، چلے جائیں مم، مگر 3 بجے آ جائیے گا۔
اس کی بولتی آنکھوں سے نگاہ چرا کر محرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرخان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو، نرمی سے کہتے ہوئے زرخان نے باری باری اس کی شفاف ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھ دیے، پھر اٹھ کھڑا ہوا، گھنی مونچھوں کی چبھن کے ساتھ۔ جلتا ہوا میٹھا لمس، محرم کی تشنگی مٹ گئی تھی۔ اس کا رخسار تھپک کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے زرخان کی پشت کو دیکھا، وہ جو دور رہ کر حرارت جاں بنا ہوا ہے، وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا بنے گا؟ بس کر دینا آپ، ویسے ہی میرے دل پر بجلیاں گراتی ہیں، اس پر مزید یہ ہار سنگھار جان لے کر رکیں گی کیا؟ وہ اپنے سلکی بالوں کا جوڑا بنا کر لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جب بیڈ پر لیٹے شہباز حسن نے اسے چھیڑا تھا۔ زمل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر دھیمی چال چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شہباز حسن نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، اس کے جوڑے کا کلپ کھینچ لیا۔ زمل کے لبوں سے ہلکا سا سی نکلا تھا، اس کے گھنے بال شہباز حسن کے چہرے پر پھیل گئے۔ حسن اسے اپنی کمر میں بازو حائل کرتا دیکھ زمل نے احتجاجاً اس کا نام لیا تھا۔ آپ کی یہ زلفیں ٹھنڈی گھنی چھاؤں کی طرح ہیں یار، جب جب آپ قریب آتی ہیں حسن عباسی پاگل ہونے لگتا ہے۔ اسے اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے وہ محبت سے کہہ رہا تھا، اور اپنے اس پاگل پن سے آپ نے مجھے بھی پاگل کر رکھا ہے۔ اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے زمل نے شکوہ کیا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا، جب محبت پہلو میں ہو تو کون کافر خود پر جبر کرتا ہے؟ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارتاً کہہ رہا تھا۔ زمل کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ در آئی۔ ایک بات تو بتائیں، زمل نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ پوچھو، شاہ نے نرمی سے کہا۔ ہماری شادی سے پہلے آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کیا بات سوچتے تھے؟ پوچھتے ہوئے زمل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو جانے میں کیا کر بیٹھوں گا، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے میری ہیر سے ملا دیا، ورنہ میں سچ مچ کا رانجھا بن جاتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا وہ آخر میں ہولے سے مسکرایا۔ زمل نے اس کی بات پر منہ بسورا۔ آپ مجھے ہیر مت کہیں پلیز، زمل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ شہباز حسن اس کی سنجیدگی پر حیران ہوا۔ کیوں؟ اس کے انکار پر حیران ہوتا وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، ہیر سے مت ملائیں مجھے، دھیمی آواز میں بولتی ہوئی وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ زمل کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ شہباز حسن نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا اور اس کی بھیگتی آنکھوں میں تفکر سے جھانکا۔ فاطمہ، آپ رو رہی ہیں؟ شہباز کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ زمل نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ بتائیں نا، وہ پریشان ہو چکا تھا۔ آپ مجھے تم کب کہیں گے؟ ہولے سے مسکراتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ حقیقتاً اس نے بات گھمائی تھی۔ ابھی سے کہنا شروع کر دیتا ہوں، بس تم رو مت، نرمی سے کہتے ہوئے شہباز نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ جمل کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا اب بتاؤ، رو کیوں رہی تھی؟ وہ دوبارہ گھوم کر اسی بات پر آ چکا تھا۔ جمل اپنی سبز آنکھوں سے یک ٹک اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھنے لگی، ایسے جیسے حفظ کر لینا چاہتی ہو۔ شہباز کو پہلی بار اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتے جذبوں کا اندازہ ہوا تھا۔ فاطمہ، شہباز نے اسے اپنی جانب تکتا پا کر نرمی سے اس کا رخسار چھوا تھا۔ ہیر اور رانجھا تو کبھی نہیں ملتے حسن، وہ تو جدا ہو جاتے ہیں، ہم تو مل چکے ہیں، ہمیں اب صرف موت ہی جدا کر سکتی ہے، صرف موت۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ شہباز حسن اس کی محبت پر سرشار سا ہو گیا۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کسی نے پیٹ ڈالا۔ ڈیڈ، ڈیڈ اوپن دا ڈور، علی کی پریشان سی آواز آئی تھی۔ شہباز نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ زمل بھی رات کے 12 بجے علی کے دستک دینے پر پریشان ہو چکی تھی۔ سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں کستے ہوئے شہباز حسن نے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زمل نے ضرورت سے اپنے بکھرے بال سمیٹے اور اپنے کندھوں پر شال لپیٹتے ہوئے خود بھی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے کانوں نے علی کی بھاری آواز سنی تھی، ڈیڈو، وہ بخش کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کہتے ہوئے وہ اپنی پلکیں جھپک رہا تھا۔ شاید
اپنا دکھ چھپانا چاہ رہا تھا۔ زمل نے استفہامیہ نظروں سے شہباز کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں افسوس اتر آیا تھا۔ شہباز نے علی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، جو آنکھوں میں امڑتی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ باپ کا سہارا پاتے ہی وہ بکھرنے لگا۔ زمل نے ہولے سے شہباز کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شہباز نے زمل کی طرف رخ کیا، جو پریشان زدہ سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ علی کو اس قدر ڈسٹرب دیکھ کر زمل کو لگا جیسے علی کے کسی قریبی دوست کی دادی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ شہباز نے اس بات میں سر ہلا کر زمل کو جیسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ علی کو بازو کے حلقے میں لیے ہال روم کے آخر میں بنی ڈیوڑی کی طرف بڑھنے لگا، جو عمارت کے بیرونی دروازے کی جانب جاتی تھی۔ ساری رات پریشان رہنے کے بعد صبح کے اجالے کے ساتھ ہی زمل کو پتہ چلا تھا کہ بخش، جس کی دادی کی وفات پر علی تڑپ رہا تھا، وہ بخش اس کا کوئی دوست نہیں، فقط ایک ملازم تھا، جو زمل کی شادی سے محض 2 ماہ پہلے اپنی بیمار دادی کے ساتھ عباسی ہاؤس آیا تھا۔ اس روز زمل نے علی کا ایک الگ روپ دیکھا تھا، مہربان، پرخلوص، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا۔ وہ داد بخش کے نہ کرنے کے باوجود اسے ملازمین کے کوارٹر سے نکال کر عباسی ہاؤس کی شاندار عمارت میں لے آیا تھا، اور بھلا زمل یا شہباز حسن کو اس کے اس فیصلے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ زمل کو تو اس کا یہ روپ بے حد اچھا لگا تھا۔ وہ پہلے سے بڑھ کر زرخان علی عباسی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی۔ پختہ عمری کے اس دور میں بھی دل اسے چاہتا ہے بچوں کی طرح۔ سیاہ تارکول کی سڑک پر وہ محرم کی بے خودی یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان داد بخش مکمل تنہی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ زرخان نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میرا خیال ہے تم نے چند دن پہلے مجھ سے کسی لڑکی کے بارے میں بات کی تھی۔ زرخان نے بھرپور سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کی بات پر داد بخش کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باخدا سائیں، میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، صرف اس کا ذکر کیا تھا، داد بخش نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ زرخان اس کے یوں بات گھمانے پر خوب محظوظ ہوا۔ کب دکھا رہے ہو پھر؟ زرخان نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ داد بخش نے فرنٹ مرر سے نظر آتی اپنی گاڑی سے پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی کو دیکھا، پھر مطمئن ہو کر زرخان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج آپ ہاسپٹل جا ہی نہیں رہے، ورنہ آج ہی دکھا دیتا، کہتے ہوئے داد بخش ہولے سے مسکرایا۔ کسی ڈاکٹرنی کو تو دل نہیں دے بیٹھے یار، ساری زندگی جرم سے ریلیٹڈ لیکچرز ہی ملتے رہیں گے۔ شٹ، دل لگانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مشورہ تو کر لیتے۔ وہ ہنوز غیر سنجیدگی سے داد بخش کو چھیڑ رہا تھا۔ بخش نے اس کی بات پر بے ساختہ کہکا لگایا۔ ڈاکٹرنی نہیں ہے سائیں، وہ اداس آنکھوں والی۔ بولتے بولتے وہ رکا تھا۔ داد بخش نے فرنٹ مرر سے ایک بار پھر پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی دیکھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ زرخان نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا سائیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گارڈز کے علاوہ بھی کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ اپنی تھوڑی پر اگی شیو مسلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ داد نے گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے ایک بار پھر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ مجھے کوئی کیوں فالو کرے گا یار، تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، جسٹ ریلیکس، لاپرواہی سے کہتے ہوئے زرخان نے اس کا کندھا تھپکا۔ میرا وہم نہیں ہے سائیں، پچھلے 3 دنوں سے ہی میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ جس دن سے علیزہ آپ کو دھمکیاں دے کر گئی ہے، اسی شام سے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے۔ 4 دن ہو چکے ہیں اور علیزہ کی طرف سے خاموشی ہے۔ وہ جتنی پاگل ہے، اتنی آسانی سے چپ ہو کر بیٹھنے والی تو نہیں ہے، تو پھر یہ خاموشی کیسی؟ کہیں تو کچھ غلط ہے سائیں، کچھ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے داد بخش نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بڑی باریک بینی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔